अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रुमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 5 मई से लेके 11 मई 2025 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप एरीज़ तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम ऐन ये से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज हमल है। एरीज़ वालों के ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस के अंदर अतारद विराजमान है, यहीं पर ज़ोहरा विराजमान है और यहीं पर नेपच्यून भी विराजमान है। मतलब कि 3 सितारे आपके ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में हैं। इस वीक के अंदर आपका ज़ाइचा योग की हालत में है, लेकिन इस वीक के अंदर जो स्टार्स की मूवमेंट है वो आपकी ज़ात को बेनिफिट देगी। उसकी ये ख़ास रीज़न है कि इस वीक के अंदर जो मेजर नज़र कायम हो रही है वो 5 मई को अतारद और मुश्तरी की 60 डिग्री की जो नज़र कायम हो रही है, ये आपके रिलेशन के हवाले से, आप लोगों के लिखने पढ़ने के हवाले से, आप लोगों की सोच के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बेहतरी लेके आएगी। मरकरी जो है वो आपके ज़ाइचे के 3rd हाउस का भी हाकिम सितारा है, ज़ाइचे के 6th हाउस का भी हाकिम सितारा है। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग जॉबलेस हैं उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए, इंशाल्लाह उनको भी बेहतर जॉब मिलती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मरकरी आप लोगों के ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में 10 मई तक रहेगा। 10 मई को इसने खाना माल में चले जाना है, ज़ाइचे के 2nd हाउस में चले जाना है। ये अपने दोस्त के घर में चला जाएगा। जब ये अपने दोस्त के घर में जाएगा उधर माली हवाले से भी आप लोगों के लिए बेहतरी लेके आएगा। अगर आपको माल की तरफ से प्रॉब्लम चल रही है तो 10 मई के बाद से आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम दूर होती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता एक चीज़ याद रखिएगा कि इस वीक के अंदर कमर दर अकरब है, जो कि 11 मई को शुरू होगा और 13 मई को ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। कमर दर अकरब में आप लोगों को हमेशा अपने घरेलू मामलात में एहतियात करनी पड़ती है, ख़ास तौर पर वो एरीज़ जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं। अलबत्ता इस वीक के अंदर आप लोगों को ये चाहिए कि अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पर लिखने पढ़ने का काम है, या आप तजारत करते हैं, या कम्युनिकेशन के हवाले से आपका काम है, तो आप लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है। एंड पर एक बात कहूँगा कि वीनस आपके ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में विराजमान है। ये सियारा एक तो ऐश व इशरत का सियारा है, इश्क और मोहब्बत का सियारा है, आपके जज्बात को उभारेगा। ख़ास तौर पर मेल अगर गैर शादीशुदा हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से बेहतर ये टाइम है। कोशिश करनी पड़ेगी लेकिन जज्बात को काबू में रखिएगा। जज्बात में आके कोई भी ऐसा फ़ैसला मत करिएगा जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपको पछताना पड़े, इसलिए कि आपकी 60 सती चल रही है। जो भी फ़ैसला करना है वो सोच समझ के फ़ैसला करना है। ख़ास तौर पर वो एरीज़ जो शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में भी एहतियात बरतिएगा। फ़ीमेल एरीज़ के लिए भी रिश्ते के हवाले से कहीं बात तय होने के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा, इसलिए कि मार्च ज़ाइचे के 5 हाउस में है। फ़कत ये इन लोगों के लिए पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है, इसलिए कि ज़ाइचे के 1st हाउस को और ज़ाइचे के 9th हाउस को भी मजबूत नज़र से देख रहा है। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप टॉरस तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सौर है। टॉरस वालों के ज़ाइचे के 1st हाउस के अंदर सूरज विराजमान है, यहीं पर यूरेनस है, इनका अपना हाकिम सितारा ज़ाइचे के 12 हाउस में है, यहीं पर नेपच्यून और मरकरी भी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब सूरज ज़ाइचे के 1st हाउस में जब भी आता है तो ये एक ख़ास पावर लेके आता है। ये आपके ज़ाइचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा है। सूरज वैसे भी एक पावरफुल सियारा है जिसकी वजह से ये हर तरह की रुकावट को दूर करता है, हर मामले में बेहतरी लेके आता है। ख़ास तौर पर टॉरस वालों के काम के हवाले से, घरेलू मामलात के हवाले से और हर काम के नतीजे के हवाले से ये पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है। अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं तो ये वीक भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक ख़ास वीक होने वाला है, इसलिए कि इस वीक के अंदर मरकरी
آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں یہ سیارہ آئے گا، لیکن اس سے پہلے مرکری نے جوپیٹر کے ساتھ 60 ڈگری کی ایک اچھی نظر بنانی ہے، جس کی وجہ سے مالی بینیفٹ بھی ملے گا، غیبی مدد ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ ابراڈ میں ہیں یا ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا بینکس میں کام کرتے ہیں یا جن کے انشورنس کے مسئلے چل رہے تھے، تو ان لوگوں کے معاملات کافی حد تک بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویسے تو سورج ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہے، آپ چاہے جس مرضی فیلڈ سے ہیں آپ کو بینیفٹ ملے گا۔ مرکری جب 10 مئی کو آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آئے گا تو یہ ذائچے کے 5 ہاؤس اور 9th ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا۔ مرکری آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے، ذائچے کے 2nd ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے۔ اس کا آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا، آپ کی قسمت ساتھ دیتی ہوئی نظر آئے گی، خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ عشق اور محبت کے معاملات میں ناکام جا رہے تھے، یا وہ لوگ جو لوگ کسی طرح کا ایگزام دینا چاہتے ہیں، یا سپورٹس مین ہیں، یا کسی معاملے میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، تو مرکری جس وقت آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آئے گا تو یہ آپ کو کامیابیاں دے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر قمر در عقرب جو کہ یہ 11 مئی کو ٹائم شروع ہوگا اور 13 مئی کو قمر در عقرب ختم ہوگا۔ جب بھی قمر در عقرب ہوتا ہے تو خاص طور پر وہ ٹورس جو بائی برتھ ویک ٹورس ہیں ان کو اپنے ریلیشن کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے، لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے حوالے سے احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ 22 مئی سے لے کے 21 جون تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن جیمنیز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ جیمنیز تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ کاف اور کاف سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا زوڈک برج جوزہ ہے۔ جیمنیز والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر اس وقت مشتری براجمان ہے، لیکن اس ویک کے اندر عطارد اور مشتری کی جو سیدھی نظر قائم ہونی ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ بائی برتھ ویک جیمنیز نہیں تو آپ کی ذات کو ضرور بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ جب بھی ذائچے کے فرسٹ ہاؤس سے ذائچے کے 11th ہاؤس میں نظر قائم ہوتی ہے تو امید اور خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں، اور آپ کے ذاتی جو کام ہوتے ہیں اس میں بہتری آتی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ پارٹنرشپ کے حوالے سے، لائف پارٹنر کے حوالے سے پریشان تھے، یا ابراڈ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، یا امیگریشن کے حوالے سے پریشان تھے، تو ان کی پریشانی کافی حد تک دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ البتہ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ آپ کے مالی معاملات بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس ویک کے اندر ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا، ایک تو قمر در عقرب ہے، لیکن اس سے پہلے جو آپ کا اپنا حاکم ستارہ مرکری یہ ذائچے کے 12 ہاؤس میں 10 مئی کو جائے گا۔ آپ لوگوں کے لیے اگر آپ کسی خفیہ ادارے میں کام کرتے ہیں، فوج پولیس میں ہیں، انٹیلیجنس میں ہیں، یا انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں، یا ابراڈ میں ہیں، تو معاملات میں بہتری آئے گی، لیکن سوچ سمجھ کے سٹیپ بھی اٹھانے ہوں گے۔ البتہ اس ویک کے اندر قمر در عقرب جو کہ 11 مئی کو شروع ہونا ہے اور 13 مئی کو ختم ہونا ہے، 11 مئی سے لے کے 13 مئی تک آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، ملازم اور ملازمت کے معاملات میں احتیاط برتنی ہوگی، لیکن اس ویک کے اندر کوئی نہ کوئی امید اور خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ مرکری جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 4th ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے، یہ آپ کے گھریلو معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا، خاص طور پر وہ جیمنیز جو گھر چینج کرنا چاہتے ہیں یا پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہتر وقت ہے، کوشش کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ ایزیلی طے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 22 جون سے لے کے 23 جولائی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کنسیرین ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کنسیرین تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ اے اور اے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج سرطان ہے۔ کنسیرین والوں کے ذائچے کے 11th ہاؤس میں سورج براجمان ہے، نو ڈاؤٹ اس ویک کے اندر سورج جو ہے ان کے آئیڈیل ہاؤس میں ہے، اس لیے کہ ذائچے کے 11th ہاؤس میں جب سورج ہوتا ہے تو یہ امید و خواہشات پوری کرتا ہے اور مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آتا ہے۔ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ آپ کے ذائچے کے اندر جو ستاروں کے نظریات ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والے ہیں۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے، مرکری جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر کے اندر ہے، اور ذائچے کے 12ویں ہاؤس میں کے اندر مشتری براجمان ہے، جس کے ساتھ اس کی سیدھی نظر قائم ہونی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پوزیشن کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی، روزگار کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی،
خاص طور پر وہ کینسیرین جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں یا وہ کینسیرین جو ابراڈ میں ہیں، ان کے معاملات بہت زیادہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کو کوئی نہ کوئی نیا چانس بھی ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ آپ کے ذائچے کے جو 10ویں گھر کے اندر مرکری ہے، اس نے ذائچے کے 11th ہاؤس میں بھی جانا ہے۔ ذائچے کے 11th ہاؤس میں بھی مرکری آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو رول ادا کرے گا، اس لیے کہ ذائچے کے 11th ہاؤس سے فرسٹ ہاؤس، ذائچے کے 9th ہاؤس، تھرڈ ہاؤس اور ذائچے کے 7th ہاؤس کو یہ بہتر نظر سے دیکھے گا، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، چاہے پارٹنرشپ کے حوالے سے ہو، لائف پارٹنر کے حوالے سے ہو یا آپ کے ذاتی معاملات کے حوالے سے ہو۔ مرکری کی جو چینجنگ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک آئیڈیل رہے گی، لیکن جہاں مرکری کی چینجنگ آئیڈیل رہے گی وہیں پر آپ لوگوں کو تھوڑا بہت اپنے جذبات کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، اس لیے کہ ذائچے کے 2nd ہاؤس میں اس وقت مریخ براجمان ہے۔ مریخ نو ڈاؤٹ ذائچے کے 2nd ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے نیگیٹیوٹی تو نہیں ڈال رہا، لیکن ان لوگوں کے لیے نیگیٹیوٹی ضرور ڈال رہا ہے جو لوگ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھتے، ہمیشہ جلد بازی کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کو ذرا اپنے معاملات میں سنجیدگی دکھانی ہوگی۔ اگر آپ کوئی میڈیسن وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں، اس لیے کہ مریخ ذائچے کے 2nd ہاؤس میں اگر کوئی گرم میڈیسن استعمال کریں گے تو نیگیٹیوٹی دکھائے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ آپ کو صدقہ اور خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ذائچے کے جب تک 2nd ہاؤس میں مارس ہے تو صدقہ اور خیرات کرتے رہیں۔ اگر کسی بھی کام میں آپ بہتری چاہتے ہیں تو یہ کرتے رہے، چاہے مریخ کے ساتھ میں کریں یا ویسے کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور بینیفٹ ملے گا۔ قمر در عقرب جو کہ 11 مئی کو شروع ہوگا اور 13 مئی کو یہ ٹائم ختم ہو جائے گا، 11 مئی سے لے کے 13 مئی تک اپنے ہر ذاتی معاملات میں احتیاط برتنی ہوگی۔ 24 جولائی سے لے کے 23 اگست تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ لیو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ میم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج اسد ہے۔ لیو والوں کے ذائچے کے 1st ہاؤس میں مریخ براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ مریخ پچھلے ویک تک یہ نیگیٹو حالت میں تھا، حالانکہ یہ ذائچے کے 4th ہاؤس کا حکم ستارہ، ذائچے کے 9th ہاؤس کا حکم ستارہ ہے۔ ذائچے کے 1st ہاؤس میں مریخ کو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، خاص طور پر لیو والوں کے ذائچے کے 1st ہاؤس میں، لیکن پچھلے ویک میں یہ ذائچے کے 7th ہاؤس میں پلوٹو کے ساتھ یہ مقابل نظر بنائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کسی نہ کسی وجہ سے جو ٹینشن چل رہی ہوگی جو بائی برتھ ویک زوڈک کے مالک ہوں گے، لیکن اس ویک کے اندر کافی حد تک ٹینشن بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کی ذات کو بینیفٹ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کے رکے ہوئے کام بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ اگر کسی کارخانے کے مالک ہیں، فوج پولیس میں ہیں یا کوئی کارخانہ لگانا چاہتے ہیں یا کسی قانونی حوالے سے پریشان ہیں تو اب یہ پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خاص طور پر وہ لیو فیمیل جو غیر شادی شدہ ہیں، شادی اور رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، یا جن کی نکاح ہو گیا تھا رخصتی نہیں ہو سکی تو اب وہ رخصتی بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ جہاں آپ کے ان معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں پر آپ کو تھوڑی بہت احتیاط برتنی پڑے گی، سوچ سمجھ کے فیصلے لینے ہوں گے، جلد بازی اور جذبات میں آ کے کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کریں جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ البتہ اس ویک کے اندر مرکری اور جوپیٹر کی جو ایک بہتر نظر قائم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جہاں قانونی حوالے سے بینیفٹ ملے گا، کوئی نہ کوئی امید پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ٹریول کے حوالے سے بھی کافی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، خاص طور پر وہ لیو جو روحانی معاملات میں پریشان تھے، روحانی معاملات بھی ان کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ البتہ اس ویک کے اندر مرکری ہاؤس چینج کرے گا، ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں 10 مئی کو آئے گا۔ 10 مئی کے بعد سے آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اگر پوزیشن کے حوالے سے کہیں آپ پریشان ہیں، بہتر یا روزگار کے حوالے سے پریشان ہے تو 10 مئی کے بعد کوشش کریں آپ کا روزگار کا مسئلہ بھی سولو ہوتا ہوا نظر آئے گا، بہتر پوزیشن بھی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ ویسے بھی سورج ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے اس وقت پازیٹیو کام کر رہا ہے، لیکن کئی لیو والوں کے لیے غیر یقینی تبدیلی بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ اس ویک کے اندر قمر در عقرب بھی ہے جو کہ 11 مئی کو شروع ہوگا اور 13 مئی کو ختم ہوگا۔ 11 مئی سے لے کے 13 مئی تک اپنے گھریلو حوالے سے آپ کو احتیاط برتنی ہوگی۔ 24 اگست سے لے کے 23 ستمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ورگو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم
وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ ورگو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ پے اور غین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج سمبلا ہے۔ ورگو والوں کے ذائشے کے 8 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مرکری ہے، یہیں پر وینس براجمان ہے، یہیں پر نیپچون براجمان ہے۔ مرکری نے 5 مئی کو آپ کے ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں اس وقت جو قابض ستارہ مشتری ہے اس کے ساتھ ایک بہتر نظر بنانی ہے، جس کی وجہ سے ایک تو آپ کی پوزیشن کے حوالے سے بہتری آئے گی، خاندانی وراثت کے حوالے سے اگر کوئی کام رکا ہوا ہے تو وہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا، اگر کوئی پراپرٹی سیل پرچیز کر رہے ہیں تو ان معاملات میں بھی بہتری آئے گی۔ ویسے بھی یہ ویک آپ لوگوں کے لیے یوگ کا ویک گزرے گا، اس لیے کہ اس ویک میں 6 مئی کو جس وقت آپ کا ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ذائچے کے 11 ہاؤس کا حاکم ستارہ قمر یہاں پر آئے گا، تو ایک تو امید اور خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور ایک کاموں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور کام جو رکے ہوئے ہوں گے وہ تیزی سے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کو پچھلے کچھ مہینوں سے ایک بات بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ کے ذائچے کا جب تک حاکم ستارہ ذائچے کے 9 ہاؤس میں نہیں آتا اس وقت تک یہ کوئی اتنی بہتری نہیں لے کے آئے گا، مطلب کہ کام تو چلیں گے لیکن پھر بھی آپ کو احتیاط برتنی ہوگی۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ مرکری تو 5 مئی کو جوپٹر کے ساتھ ایک بہتر نظر تو بنا رہا ہے، لیکن یہ 10 مئی کو آپ کے ذائچے کے 9 ہاؤس میں آ رہا ہے اور ذائچے کے فرسٹ ہاؤس اور 5 ہاؤس کو بھی بہتر نظر سے دیکھے گا، اور یہ آپ کا حاکم ستارہ ہے اور ذائچے کے 10ویں گھر کا بھی حاکم ستارہ ہے، تو یہ آپ کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا۔ نو ڈاؤٹ ادھر ہی جو قابض ستارہ ہے وہ سورج بھی ہے اور یورنس بھی ہے، لیکن سورج جو ہے وہ بہت جلدی آپ کے ذائچے کے 9 ہاؤس سے نکل کے ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں چلا جائے گا، لیکن مرکری کا ذائچے کے آپ کے 9 ہاؤس میں آنا آپ کی قسمت بھی ساتھ دیتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کے روزگار کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی، پوزیشن بھی مزید بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صرف اور صرف آپ کو جو بھی معاملہ کرنا ہے، ایک تو قمر در عقرب کو ضرور دھیان میں رکھیے گا، اس لیے کہ جو 11 مئی کو شروع ہوگا اور 13 مئی کو یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سے آپ معاملات اگر کوئی ایگریمنٹ وغیرہ سائن کرنا ہے یا کوئی چیز سیل پرچیز کرنی ہے تو ضرور کریں۔ ویسے بھی جو آپ کا حاکم ستارہ ہے یہ 10 مئی کو آپ کے ذائچے کے 9 ہاؤس میں آ رہا ہے، اور یہ یہاں پر آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ثابت ہوگا، جس کی وجہ سے چاہے آپ روزگار کے حوالے سے پریشان ہوں، یا وہ لوگ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، شادی یا رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، یا وہ لوگ جو کسی طرح کا کوئی فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں اور رکے ہوئے ہیں، تو جس وقت مرکری آپ کے ذائچے کے 9 ہاؤس میں آئے گا اور قمر در عقرب کا ٹائم جب ختم ہو جائے گا، اس وقت جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ 24 ستمبر سے لے کے 23 اکتوبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیبرا ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ لیبرا تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ رہتے ٹیتے توئیں سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج میزان ہے۔ لیبرا والوں کے ذائچے کے 7 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس براجمان ہے، یہیں پر مرکری ہے اور یہیں پر نیپچون ہے۔ نو ڈاؤٹ جب بھی یہ حاکم ستارہ ذائچے کے 7 ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ ناقص گنا جاتا ہے، لیکن اگر آپ بائی برتھ ویک لیبرا نہیں تو آپ لوگوں کے لیے وینس کی ذائچے کے 7 ہاؤس میں موجودگی کوئی اتنی خطرناک ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی رائے دوں گا کہ یہ وقت جو ہے نا روٹوں کو بنانے کے لیے بھی بہتر وقت ہوتا ہے جب آپ کا حاکم ستارہ ذائچے کے 7 ہاؤس میں ہو اور یہ کسی ساتھ ستارے کے ساتھ بہتر نظر بنا رہا ہو، تو اس وقت اگر آپ کسی اپنے روٹے ہوئے کو منانا چاہیں تو ضرور آپ کو کامیابی ملتی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں یا جن کے لائف پارٹنر کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں، یا وہ لوگ جو لوگ ابراڈ جانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی وہ وقت بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے جب آپ کا حاکم ستارہ ذائچے کے 7 ہاؤس میں ہو اور کسی سیدھے ستارے کے ساتھ یہ بہتر نظر بنا رہا ہو۔ البتہ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ ذائچے کے 7 ہاؤس میں مرکری جو ہے یہ جوپٹر کے ساتھ ایک بہتر نظر قائم کرے گا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بینیفٹ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کے چاہے قانونی معاملات ہوں، پارٹنرشپ کے معاملات ہوں، ریلیشن کے حوالے سے ہوں، لکھنے پڑھنے کے حوالے سے ہوں، آپ کو ان معاملات میں بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔
وہ لوگ جو لوگ ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا امیگریشن وغیرہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہتر ہے، اس لیے کوشش کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہتر رزلٹ ملے گا۔ لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا، ایک تو قمر در عقرب کی ڈیٹس میں کام نہیں کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کام کریں شروع تو قمر کے نظریات کو دیکھ لیں کہ قمر کے نظریات بہتر ہیں کہ نہیں بہتر۔ ویسے بھی جو قمر جو ہے اس نے آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنا ہے 8 مئی کو، اور 2.5 دن یہ آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں رہے گا۔ آپ لوگوں کو اس ٹائم پر چاہیے کہ اپنی کوششوں کو زیادہ سے زیادہ تیز کر دیں اگر آپ بینیفٹ اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ویسے تو آپ کے ذائچے کے جو 7th ہاؤس میں مرکری ہے، یہ ذائچے کے 8 ہاؤس میں چلا جائے گا 10 مئی کو۔ مرکری کا ذائچے کے 8 ہاؤس میں جانا آپ لوگوں کو کچھ کاموں میں رک کے کام کرنے پڑیں گے، یا کچھ کاموں میں وقتی طور پر رکاوٹ بھی آ سکتی ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ بار بار کرنے کے عادی ہیں تو ضرور کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ مرکری آپ کے ذائچے کے 8 ہاؤس میں آپ لوگوں کو اس طرح تو رزلٹ نہیں دے گا، حالانکہ آپ کے ذائچے کے 9th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، ذائچے کے 12 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، یہ ذائچے کے 12 ہاؤس کو بھی بہتر نظر سے دیکھے گا اور ذائچے کے 4th ہاؤس کو بھی بہتر نظر سے دیکھے گا، جس کو 120 ڈگری کی نظر کہتے ہیں۔ اس وقت تو یہ معاملات میں بہتری لے کے آئے گا۔ اگر کچھ چیزیں خراب چل رہی ہیں تو وقتی طور پر وہ چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی، یا ایسا ہوگا جو چیزیں خراب ہیں تو وہ سلو ہونا شروع ہو جائیں گی، مطلب کہ اتنے ڈیمیجز نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی احتیاط سے کام لینا ہے۔ ایک چیز میں یہاں پر کلیئر کر دوں کہ قمر در عقرب ہے جو کہ 11 مئی کو شروع ہوگا اور 13 مئی کو یہ ٹائم ختم ہو جائے گا، تو 11 مئی سے لے کے 13 مئی تک آپ کو اپنے مالی معاملات میں ذرا احتیاط برتنی ہوگی۔ 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن اسکارپیو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ اسکارپیو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ زیر زوال زوئے نون سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج عقرب ہے۔ اسکارپیو والوں کے ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مریخ براجمان ہے۔ 10ویں ہاؤس میں مریخ کو پاور ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ آپ لوگوں کے معاملات میں بہتری لے کے آ رہا ہے۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے کہ پچھلے ویک کے اندر تو اس کی مقابل نظر بنی ہوئی تھی پلوٹو کے ساتھ، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک اسکارپیو ہوں گے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات غلط چلے ہوں گے یا پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ لیکن اس ویک کے اندر مریخ ایک تو سیدھی حالت میں ہے اور ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں ہے، اور یہ اپنے دوست کے گھر میں ہے، جس کی وجہ سے یہ زندگی کے اندر استقامت بھی لے کے آئے گا، عزت اور وقار کے حوالے سے بھی آپ کی پوزیشن میں بہتری لے کے آئے گا۔ اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں یا سیاست دان ہیں، یا اگر آپ مالی حوالے سے پریشان ہیں، تو مریخ کی ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ثابت ہوگی۔ ویسے بھی اس ویک کے اندر ذائچے کے 6 ہاؤس میں مرکری، وینس اور نیپچون براجمان ہے۔ مرکری نے جوپٹر کے ساتھ 60 ڈگری کی ایک اچھی نظر بنانی ہے جو کہ 5 مئی کو یہ قائم ہونی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے روزگار کے حوالے سے تو بہتری آئے گی، پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر سے بھی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ خاص طور پر وہ اسکارپیو جنہوں نے قرضہ وغیرہ اپلائی کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے بھی قرضے کے حوالے سے آسانی پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ اپنی پراپرٹی کے حوالے سے پریشان ہیں، سیل یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وقت بہت زیادہ بہتر آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ ذائچے کے 6 ہاؤس سے ذائچے کے 8 ہاؤس کو بھی نظر بنی ہوئی ہے، اور ویسے بھی ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں جو آپ کا حاکم ستارہ ہے وہ بھی ذائچے کے 8ویں ہاؤس کو بہتر نظر سے دیکھ رہا ہے۔ میں یہاں پر ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، ذائچے کے 6 ہاؤس میں وینس ہونے کی وجہ سے اگر آپ آرٹسٹ ہے، فنکار ہے، یا کسی طرح کا بھی فن سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے گولڈن قسم کا۔ ویسے بھی آپ کے ذائچے کے 7ویں ہاؤس کے اندر مرکری نے 10 مئی کو آ جانا ہے، شارٹ ٹائم کے لیے آنا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن مرکری ذائچے کے 7ویں ہاؤس میں آپ لوگوں کے پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے معاملات میں تو بہتری لے کے آئے گا، لیکن یہ آپ کی امید اور خواہشات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بہتر پرفارم کرے گا، کوئی نہ کوئی امید اور خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ اسکارپیو جو غیر شادی شدہ ہیں، شادی اور رشتے کے حوالے سے بھی بہتر سبب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ مرکری کی ذائچے کے 7ویں ہاؤس میں آنا
یہ ٹریول کے حوالے سے بھی آسانی پیدا کرے گا۔ اگر آپ ابراڈ جانا چاہتے ہیں اور آپ کے وسائل نہیں تو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کا ابراڈ کا بھی کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر قمر در عقرب ہے جو کہ 11 مئی کو شروع ہوگا ٹائم اور 13 مئی کو ختم ہو جائے گا۔ 11 مئی سے لے کے 13 مئی تک آپ کو جو بھی کام کرنا ہے ذرا احتیاط سے کریے گا۔ ویسے تو مون جو ہے وہ آپ کے زائچے کے 9th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، یہ اس وقت زائچے کے 1st ہاؤس میں آئے گا، لیکن جو بائی برتھ ویک اسکورپیو ہیں ان کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی۔ 23 نومبر سے لے کے 22 دسمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن سیجیٹیریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ سیجیٹیریس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ فے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج قوس ہے۔ سیجیٹیریس والوں کے زائچے کے 7th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ جوپٹر براجمان ہے، لیکن اس ویک کے اندر جو سٹارز کی نظریات ہیں خاص طور پر سیجیٹیریس والوں کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ثابت ہونے والے ہیں۔ حالانکہ ان کا جو اپنا حاکم ستارہ ہے اس وقت اس نے اپنی پاور کو کھو دیا ہے، مطلب کہ جب بھی زائچے میں حاکم ستارہ 7th ہاؤس میں ہو تو وہ اس طرح اثر نہیں کرتا، اپنی پاور کو کھو دیتا ہے اور معاملات سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس ویک کے اندر ایک سیارے کی نظر جو کہ مشتری کے اوپر پڑے گی، مطلب کہ میں مرکری کی بات کر رہا ہوں، مرکری جو ہے وہ ان کے زائچے کے 10ویں ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ تو اس ویک کے اندر آپ لوگوں کی عزت وقار کے معاملات ہوں، پوزیشن کے معاملات ہوں، یا آپ کے روزگار کے معاملات ہوں، یا خاص طور پر وہ سیجیٹیریس جو پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں ان کے پارٹنرشپ کے معاملات ہوں، ان معاملات میں آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ سیجیٹیریس جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے شادی اور رشتے کے حوالے سے بھی بہتر پرپوزل آتا ہوا نظر آئے گا، چاہے آپ سیکنڈ میرج ہی کیوں نہ کرنا چاہ رہے ہوں، اس لیے کہ آپ کے زائچے کے 5 ہاؤس سے زائچے کے 7th ہاؤس میں 60 ڈگری کی یہ جو ایک نظر بن رہی ہے، چاہے یہ نظر آپ کے زوڈک سائن کے حوالے سے غیر معمولی نظر ہو، لیکن اس وقت زائچے کے جو 5 ہاؤس میں جو مرکری ہے جو نظر بنائے گا یہ بہت زیادہ نظر کو مضبوط کرے گا، مطلب کہ کاموں کے اندر یہ پختہ ثابت ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کام کا کوئی ارادہ کر لیا ہے تو اور اس ٹائم کے اندر آپ نے وہ کام کیا قمر در عقرب ہونے سے پہلے تو آپ کو ضرور 100% رزلٹ ملے گا، اس لیے کہ یہ رزلٹ بہت زیادہ بہتر قسم کا رزلٹ ہوگا۔ میں سیجیٹیریس والوں کو یہی کہوں گا اس ویک کو بالکل بھی ضائع مت کریں۔ حالانکہ اس کے بعد جو مرکری ہے وہ زائچے کے 6 ہاؤس میں چلا جائے گا جو کہ کام کاج کا گھر ہے۔ زائچے کے 6 ہاؤس میں مرکری آپ کے لیے ملازمت کے حوالے سے، کام کے حوالے سے تو بہتری لے کے آئے گا، حالانکہ یہ آپ کے زائچے کے 6 ہاؤس سے زائچے کے 10ویں گھر کو بھی ایک بہتر نظر سے دیکھے گا، اس وقت بھی آپ کی پوزیشن میں استقامت لے کے آئے گا۔ لیکن جو یہ مرکری اور جوپٹر کی جو نظر قائم ہو رہی ہے جو 5 مئی کو قائم ہو رہی ہے، اس نظر سے آپ ضرور بینیفٹ اٹھائیں۔ اگر آپ جاب لیس ہیں یا کوئی پارٹنرشپ پر کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا پارٹنرشپ سے آپ کو بینیفٹ نہیں مل سکا تو آپ اس ٹائم کے اندر سٹیپ اٹھائیں گے ان کاموں کے لیے تو ضرور آپ کو بینیفٹ بھی ملے گا۔ اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ٹریول کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت کوشش کر لی، کسی نہ کسی رکاوٹ کا شکار رہے، تو اب کوشش کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی کوشش کی ہوئی ضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ قمر در عقرب جو ہے اس کا ٹائم نوٹ کر لیں، اس لیے کہ مرکری نے تو 5 مئی کو نظر بنانی ہے، اس کے بعد 10 مئی کو آپ کے زائچے کے 6 ہاؤس میں چلے جانا ہے، لیکن قمر در عقرب 11 مئی کو شروع ہوگا اور 13 مئی کو ختم ہو جائے گا، مطلب کہ مون جو ہے 13 مئی کو اس وقت آپ کے زائچے کے 1st ہاؤس میں آ جائے۔ 23 دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کیپریکون ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کیپریکون تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ غاف کے جیم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج جدی ہے۔ کیپریکون والوں کے زائچے کے 3rd ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ سیٹرن اس وقت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر کام کے حوالے سے، گھریلو معاملات کے حوالے سے بہت زبردست چینجنگ آ رہی ہے، اس لیے کہ آپ اگر کام کے حوالے سے پریشان ہیں، ملازم یا ملازمت کے حوالے سے پریشان ہیں، یا اگر آپ اپنے گھریلو حوالے سے پریشان ہیں،
ہمیشہ گھر میں ناچاکی رہتی ہے، تو اس ویک کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا اب آپ کی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک بات کہوں گا کہ سیارے جو اپنی نظر بنا رہے ہیں وہ تو بہت زبردست قسم کی بنا رہے ہیں، آپ کو ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ آپ کا جو اپنا حاکم ستارہ زحل ہے یہ ہمیشہ آپ سے ایفرٹ مانگتا ہے، مطلب کہ کوشش کرنی پڑے گی، کوشش کریں گے تو رزلٹ بھی ملے گا۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے کوشش کی تو آپ کو رزلٹ نہیں ملا، اس لیے کہ اس ویک کے اندر یہ زبردست چینجنگ اس لیے آ رہی ہے کہ مرکری اور جوپیٹر تو ایک اچھی نظر بنا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جب مرکری نے ہاؤس چینج کرنا ہے، ذائچے کے 5 ہاؤس میں جانا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست قسم کی چینجنگ لے کے آئے گا۔ مرکری ویسے بھی ذائچے کے 9th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، یہ چینجنگ آپ کی چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، چاہے آپ لوگوں کے روزگار کے حوالے سے ہو، یا قانونی معاملات کے حوالے سے ہو، یا ذاتی کسی بھی حوالے سے ہو، اس لیے کہ ویسے بھی جو نیا چاند تھا ذائچے کے آپ کے 5 ہاؤس میں نکلا تھا، جو کہ میجر ہاؤس ہے، اور خاص طور پر وہ کیپریکون جن کی شادی ہو گئی تھی اور اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے، اب ان کی اولاد جیسی نعمت کی بھی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ سورج اب آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں۔ آپ لوگوں کے لیے ایک اور خوشخبری ہے، حالانکہ میں ویڈیو اس ویک تک کی بنا رہا ہوں، لیکن آنے والے ٹائم میں جب آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس سے یورنس نکل جائے گا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو لو کے میٹر میں پریشان تھے، جو شادی شدہ تھے لیکن اولاد نہیں ہو سکی، اولاد کے حوالے سے پریشان تھے، یا ایجوکیشن میں ہمیشہ امتحان میں نمبر وہ نہیں آ پا رہے تھے، تو اب یہ معاملات بھی جولائی کے بعد آپ کے بہت زیادہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اس ویک کے اندر بھی آپ کے جو ذائچے میں سیاروں کی پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ ایک آئیڈیل ہو رہی ہے۔ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا، جب بھی ذائچے کے 4th ہاؤس میں کوئی نظر قائم ہو یا کوئی پازیٹیو سٹارز ہوں تو زندگی کے اندر بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، بہتری لانے کے لیے تھوڑا بہت سٹیپ ڈاؤن بھی کرنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی آپ کے ذائچے کے 8 ہاؤس میں مریخ ہے، مریخ اس وقت آپ کے اوپر کوئی اتنی نیگیٹیوٹی تو نہیں ڈال رہا، اس لیے کہ اس نے پچھلے کچھ دنوں میں آپ کے ذائچے کے 8 ہاؤس میں نیگیٹیوٹی ڈالی تھی، اس وقت تک اس کا پلوٹو کے ساتھ یہ مقابل نظر بنائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک کیپریکون ہوں گے ان کے مالی نقصانات بھی ہوئے ہوں گے، کئی کیپریکون والوں کے کچھ نہ کچھ معاملات میں ان کو پریشانی کا وہ شکار رہے ہوں گے، لیکن اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب زندگی کے اندر ایک بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 5 مئی کو ویسے بھی مرکری جب ہاؤس چینج کر لے گا تو یہ آپ کی زندگی میں مزید بہتری لے کے آئے گا۔ قمر در عقرب جو کہ 11 مئی کو شروع ہوگا اور 13 مئی کو ختم ہوگا، جب بھی قمر در عقرب ہوتا ہے تو آپ کو اپنے پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے حوالے سے وقتی طور پر ذرا احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ 21 جنوری سے لے کے 19 فروری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایکویریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ایکویریس تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ سین شین صاد سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج دلو ہے۔ ایکویریس والوں کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں سیٹرن ہے، نو ڈاؤٹ ایکویریس والوں کی 60-70 چل رہی ہے، لیکن اس ویک کے اندر ذائچے کے 3rd ہاؤس میں وینس، مرکری اور نیپچون براجمان ہے، لیکن اس ویک کے اندر مرکری اور جوپیٹر کی جو نظر قائم ہو رہی ہے وہ ایکویریس والوں کے معاملات میں بہتری لے کے آ رہی ہے، خاص طور پر وہ ایکویریس جو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، مطلب کہ ٹیچر ہیں، سیکٹری ہیں، یا کلیریکل فیلڈ میں ہیں، یا وہ ایکویریس جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں یا کسی طرح کا کوئی ایگزام دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ آپ کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں جو مرکری ہے یہ ذائچے کے 4th ہاؤس میں 10 مئی کو چلا جائے گا، لیکن یہ جانے سے پہلے جو سیدھی نظر آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس کو بنائے گا، اگر آپ لاٹری وغیرہ لینے میں انٹرسٹ ہے آپ کا تو اس ویک کے اندر آپ اپنی قسمت آزما سکتے ہیں۔ البتہ اس ویک میں مرکری کی جو چینجنگ ہوگی وہ آپ کے گھریلو حوالے سے آپ لوگوں کے لیے بہتری لے کے آئے گی، لیکن وہ ایکویریس جو بائی برتھ ویک ایکویریس ہوں گے ان کو اپنی پوزیشن کے حوالے اور اپنے گھریلو معاملات کے حوالے سے ذرا احتیاط بھی برتنی ہوگی۔ البتہ ذائچے کے 7th ہاؤس میں مارس ہے، مارس ان ایکویریس والوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا، خاص طور پر فیمیل ایکویریس جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے شادی اور رشتے کے حوالے سے بہتر پرپوزل آتا ہوا نظر آئے گا، لیکن مریخ کا ذائچے کے
7th ہاؤس میں ہونا یہ کھلی دشمنی کی بھی نشانی دیتا ہے، مطلب کہ خام کسی سے لڑائی جھگڑے میں انوالو مت ہوں۔ اگر آپ انوالو ہوئے تو لڑائی جھگڑا کوئی حد سے زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ البتہ اس ویک کے اندر قمر در عقرب ہے جو کہ 11 مئی کو شروع ہوگا اور 13 مئی کو ختم ہو جائے گا۔ قمر در عقرب جب بھی ہوتا ہے آپ کے ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں، تو آپ لوگوں کو اپنی پوزیشن کے حوالے سے، عزت و وقار کے حوالے سے، صحت اور کام کے حوالے سے ذرا احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ البتہ اس ٹائم کے اندر کوئی بھی ضروری اور خاص کام مت کریں، اس لیے کہ ویسے تو اگر آپ یوٹیوبر ہیں یا اگر آپ مارس کمیونیکیشن کا کام کرتے ہیں یا ٹیلی کمیونیکیشن میں ہیں یا ٹیلی ویژن میں کام کرتے ہیں یا ایکٹرز ہیں، تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہتر ہی رہے گا۔ ہاں، وہ ایکویریس جو کسی طرح کا آرٹ وغیرہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ وینس ذائچے کے 3rd ہاؤس میں ہے، آرٹ کے حوالے سے یہ وقت بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس ویک کے اندر سیر و تفریح کا موقع بھی ملتا ہوا نظر آئے گا۔ 20 فروری سے لے کے 21 مارچ تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن پائسیز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ پائسیز تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ دال اور چے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج ہوتا ہے۔ پائسیز والوں کے ذائچے کے 1st ہاؤس کے اندر سیٹرن ہے۔ پائسیز والوں کی بھی 60 چل رہی ہے، لیکن اس ویک کے اندر آپ لوگوں کے معاملات بہتری کی طرف بھی جا رہے ہیں، مطلب کہ کچھ ایسے کام زندگی کے اندر ہونے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ پچھلے چند مہینوں سے پریشان تھے، اس لیے کہ مرکری آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں براجمان ہے، یہیں پر وینس ہے اور یہیں پر نیپچون ہے، لیکن جو جوپیٹر ہے وہ ذائچے کے 4th ہاؤس میں ہے۔ خاص طور پر وہ پائسیز جو اپنی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں یا خاندانی جائیداد کے حوالے سے پریشان ہیں، یا وہ پائسیز جن کی والدہ حیات ہے، والدہ کی صحت کی وجہ سے پریشان تھے، تو اب ان معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان لوگوں کو ان معاملات میں ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے آپ کے قانونی معاملات کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں مریخ بھی ہے جو کہ پچھلے ویک کے اندر یہ نیگیٹو نظر بنا رہا تھا، لیکن اس وقت یہ پازیٹیو اب کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کام کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی۔ خاص طور پر وہ پائسیز جو ایجنسیز میں کام کرتے ہیں، فوج پولیس میں ہیں یا کسی بھی خفیہ ادارے میں ہیں، یا وہ پائسیز جو کسی لوہے کے کارخانے میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے بھی معاملات میں بہتری آئے گی۔ لیکن آپ کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں جو سورج ہے وہ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی رکاوٹ کو دور کر رہا ہے، تو آپ کو بھی کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وقت آپ جتنا بھی کام کریں وہ کم ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا خاص وقت ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں اور پورا سال اس وقت میں جو کام کیا ہوا آپ کو ضرور بینیفٹ دے گا، اس لیے کہ سورج پورے 1 سال کے بعد ذائچے کے 3rd ہاؤس میں آتا ہے اور ہر طرح کی نحوست کو برطرف کر دیتا ہے۔ اس وقت یہ آپ کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں ہے، ہر طرح کی نحوست کو اس نے برطرف کر دیا ہے، صرف اور صرف کوشش کرنی ہے، آپ کوشش کریں گے تو آپ کو بہتر رزلٹ ملے گا۔ البتہ مرکری جو کہ 10 مئی کو آپ کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں چلا جائے گا، 10 مئی کے بعد سے آپ کو ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے لینے ہوں گے، اس لیے کہ مرکری ذائچے کے 3rd ہاؤس میں کچھ بے وقوفیاں بھی کرا دیتا ہے، لیکن البتہ اگر آپ سمجھدار ہیں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کے عادی ہیں، تو مرکری کا ذائچے کے 3rd ہاؤس میں جانا آپ کو بینیفٹ ہی دے گا۔ پھر البتہ قمر در عقرب جو کہ 11 مئی کو شروع ہوگا اور 13 مئی کو ختم ہو جائے گا۔ 11 مئی سے لے کے 13 مئی تک اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے یا اگر آپ کے کوئی قانونی کوئی معاملہ چل رہا ہے یا اعلیٰ تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو ذرا احتیاط برتنی ہوگی۔ امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔